बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अराबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हम लेक्चर 13 के ऊपर आ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर के अंदर जो हमने पिछली दफ़ा बात पढ़ी थी वो थी इसमें ज़मीर की हमने पूरी एक चार्ट हमने पढ़ा था और उसके अंदर हमने जो एराबी हालत पढ़ी थी वो रफ़ा की हालत में थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें ज़मीर एराबी हालत नसब और जर में। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम वो टॉपिक कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक ओवरव्यू कि इसमें ज़मीर होता क्या है। इंग्लिश में हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें इसमें ज़मीर तीन तरह के होते हैं। एक होता है मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन का ज़मीर, जैसे कि मैं या हम। ये फर्स्ट पर्सन जो गुफ्तगू कर रहा होता है, जो अपनी बात कर रहा होता है, वो मैं होता है या हम होता है, इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरी तरह का इसमें ज़मीर होता है जो हाजिर होता है, यानी कि सेकंड पर्सन, मतलब तुम्हारा, तुम सब, तुम एक, इस तरह से करके। थर्ड जो होती है वो थर्ड पर्सन यानी गायब, इसे कहते हैं वो। अब इंग्लिश में आप इसे ही भी कह सकते हैं, शी भी कह सकते हैं, दे भी कह सकते हैं। उर्दू के अंदर आपके पास एक ही लफ्ज था वो। हमें पता होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम मुज़क्कर के बारे में बात कर रहे हैं या मुन्नस के बारे में बात कर रहे हैं, या हम अदद के हवाले से एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, या हम जमा के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें पता होता है जुमले के अंदर कि हम किसके बारे में बात करें, लेकिन लफ्ज सबके लिए वो इस्तेमाल होता था। मगर इंग्लिश में भी ये वर्ड जो है वो फर्क है, ही शी दे करके। और अरबी में भी हमने देखा था कि अल्फाज जो है वो फर्क हो जाते हैं जैसे ही आप जिन्स चेंज करते हैं या जैसे ही आप अदद चेंज करते हैं। तो इसके अंदर जो हमने डिटेल से पढ़ी थी चीजें, वो चारों पहलुओं से हमने इसको देखा था। चारों चारों पहलुओं के एतबार से इसमें ज़मीर किस तरह का होता है। जिन्स के हवाले से मुज़क्कर और मुअन्नस इसके ऊपर डिपेंड करता है। मुज़क्कर होगा तो फर्क होगा, मुअन्नस होगा तो फर्क होगा। अदद के हवाले से वाहिद, मुसन्ना, जमा, हर चीज फर्क होगी इसकी। वुसअत के एतबार से हमने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन इसमें ज़मीर सारे के सारे मारफा होते हैं, तो इन्हें नकरा से मारफा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी ये सारे मारफा होते हैं। एराब के हवाले से हमने बात पढ़ी थी कि रफ़ा की हालत के अंदर हमने तमाम इसमें ज़मीर को देख लिया था और एक टेबल एंड में बना लिया था, जो मैंने आपसे कहा था कि आप एक लिख कर एक कॉर्नर पे उसको पेस्ट कर दें। आपको अगर फिलहाल याद नहीं भी होता, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती सबको याद हो जाएगी चीज़ें, आप उसे जब भी आप ट्रांसलेशन करने लगे या आप तर्जुमा करके पढ़ने लगे या आप खुद उर्दू से अरबी में कन्वर्ट करने लगे कोई भी जुमला, जब आके इंशाल्लाह हम जुमले बनाएंगे, तो आपको अगर नहीं भी याद तो आपको एटलीस्ट उस चार्ट को पढ़ना आना चाहिए कि हमने इस चार्ट में से कौन सा वाला उठाना है, समर लगाना है। ठीक है, यहाँ अगर हम अरबी से ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू में, कुरान पाक पढ़ते हुए हमने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में, तो भी हमें उस चार्ट को देख के पता होना चाहिए कि ये वाला लफ्ज यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो चार्ट आप देख कर जो है उसे लिख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपको जहन नशीन हो जाएगा, फोर्सफुली आपको याद करने की नहीं रहेगी जरूरत। तो वो जो चार्ट पड़ा था उसके एंड में मैंने कहा था कि ये रफा की हालत में है। और वो चार्ट ये था, एक दफा दोहरा लेते हैं। एक साइड पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर उसके बाद जिन्स का खाना बना हुआ है मुजक्कर मुअन्नस, और इधर अदद है वाहिद, मुसन्ना और जमा। और हमने वो के लिए क्या पढ़ा था, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, यानी कि मुजक्कर और फिर ये मुअन्नस। फिर हमने सेकंड पर्सन के लिए तुम के लिए पढ़ा था अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। फिर इसी तरह हमने मुतकल्लिम के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए पढ़ा था मैं और हम, अना और नहनु। ये तो सिंपल था ना, इसमें मुजक्कर मुअन्नस का कोई फर्क आता है ना ही इसमें अदद में मुसन्ना और जमा फर्क होते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। तो ये है जी इसमें ज़मीर रफा की हालत में। अब इसमें ज़मीर है नसब और जर की हालत में। और जिस तरह जिस पैटर्न पे हमने रफा की हालत की अलग अलग करके पढ़ी थी, आज उसी अंदाज में मैं आपको इसमें ज़मीर जो है वो नसब और जर की हालत में बताऊंगी। एक अच्छी बात यह है कि नसब और जर की हालत में सेम रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि
नसब अलहदा और जर अलहदा। जब जिस तरह हमने मुसन्ना के केस में देखा था ना कि हम कहते थे कि दो आदमी तो रजुलानी और फिर रजुलैनी और रजुलैनी, तो नसब और जर सेम होते थे। इसी तरह इसमें जमीर के केस में भी रफा की हालत फर्क है और नसब जर जो है उनमें कोई आपस में तब्दीली नहीं होती, वो एक ही होते हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले थर्ड पर्सन यानी गायब के अंदर इसमें जमीर का इस्तेमाल किस तरह होता है। एक बात आप नोट करेंगे, पिछली दफा जब हमने रफा की हालत में पढ़ा था तो यहां मैंने मतलब में लिखा था वो। आज मैं इसको लिख रही हूँ, टॉपिक का जो हेडिंग है वो की बजाय मैं लिख रही हूँ उसका। और आप ये देखेंगे कि एक्चुअली ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये इस अंदाज से इस्तेमाल होते हैं कि जैसे किसी की चीज के बारे में बात की जा रही हो। जब नसब और जर की हालत में इस्तेमाल होने का इनका मकसद ही यही होता है कि ये आपकी जुमले के अंदर जगह तब्दील कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं वो लड़का है, तो वो इसमें जमीर है रफा की हालत में। लेकिन अगर मैं कहूं कलम उस लड़के का है, तो उसका, कलम उसका है, तो उसका जो बन गया, अब वो जगह चेंज हो गई ना जुमले के अंदर। ठीक है, अब कलम जो है वो मेन चीज आ गई और उसका जो है वो तब्दील हो गई जगह जुमले के अंदर, फोकस अब कलम पे आ गया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की बजाय, सब्जेक्ट की बजाय चीज ऑब्जेक्ट बन गई है, तो उसका पे आ गया, तो यही यहीं से उसकी एराबी हालत तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल है जुमले के अंदर, इसमें जमीर की जो नसब और जर की हालत का इस्तेमाल है वो इस अंदाज से होता है कि उसके अंदर जो मीनिंग पैदा हो जाता है वो की बजाय उसका हो जाता है। इसी तरह तुम की बजाय हो जाएगा तुम्हारा, इसी तरह मैं की बजाय हो जाएगा मेरा, हम की बजाय हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, तो ये चार्ट मैंने लिखा और मैंने ऊपर आपको रफा की हालत बताई है ताकि याद रहे हमें कि रफा की हालत में क्या चीज थी। इसके अंदर रफा की हालत के अंदर अगर आप नोट करें तो हुआ, हुमा, हुम। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी थी हमने। हुआ एक मुजक्कर, वो एक मुजक्कर, मुसन्ना में हुमा दो, वो दो मुजक्कर, और जमा हुम, वो सब मुजक्कर। नसब और जर में मीनिंग बदलेगा उसका, उन दोनों का या उन सब का। और इसकी जो अरबी में हालत लिखी जाएगी वो किस अंदाज से लिखी जाएगी, ये छोटी सी गोल हे जो होती है, गोल हा, और इसके ऊपर पेश हु। ठीक है, ये वाला हा नहीं लिखना, ये जो हा है ना हुआ, ये डिफरेंट हा है। ये गोल जो छोटा गोल हा होता है ये आपने यहाँ पे लिखना है और एक पेश के साथ लिखना है, बस। ये है हु। और आप मुसन्ना के केस में देखेंगे तो सेम रहेगा हुमा, जमा के केस में भी सेम रहेगा हुमा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता चलेगा, ये देखिए आप डैश डली हुई है, मैंने इसको लिखते हुए हु, हुमा और हुम के पीछे एक डैश डाली हुई है। ये जो एक लाइन है ये बता रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनका इस्तेमाल हमेशा किसी दूसरे इस्म के आखिर में हो रहा होगा, किसी दूसरे लफ्ज के एंड पे ये जुड़े होते हैं। तो यहां से आपको जज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप कोई भी आयत पढ़े अगर उसके अंदर हुमा अलहदा से लिखा हुआ है, आप समझ जाएं कि ये वो दो के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर किसी लफ्ज के साथ हुमा जुड़ा हुआ है, जिस तरह अगर हम कहें रब हुमा, ठीक है, तो रब के आगे हुमा जुड़ा हुआ है, अब इसका मतलब है कि ये आपकी नसब और जर की हालत में इस्तेमाल हो गया। इसी तरह हुम के केस में अगर हुम करके इस्तेमाल हो रहा है अलहदा से, तो फिर आप कहेंगे कि ये रफा की हालत में था, इसका जो ट्रांसलेशन इसकी होगी वो सब के मानों में होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये लफ्ज किसी और लफ्ज के साथ एंड पे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये नसब और जर की हालत में है और इसका मीनिंग बनेगा उन सब का। ठीक है, रब्बुहुम या रब्बिहिम, रब्बुहुम, ठीक है, अलैहिम, इस तरह से करके। ये हिम का भी क्या चक्कर है ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें, हुम अलहदा से होगा तो वो के मानों में इस्तेमाल होगा, हुम जो है वो आगे किसी लफ्ज के आगे लगा होगा तो उन सब का के मानों में इस्तेमाल होगा। यही है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी, यही वजह है कि एराब कितने इंपॉर्टेंट है। एक जुमले को तरतीब देने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज अरबी के अंदर है वो उसके एराब हैं। एराब उर्दू इंग्लिश में हमें उसकी जगह बताती है कि किस जगह पे
جملہ لکھا ہوا ہے اردو کے اندر، ہم اس میں کا، کو، کی، کے، اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے جملے کو ترتیب دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ انگلش کے اندر ہمیں لفظوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ عربی کے اندر جگہ آگے پیچھے کر دیں لفظوں کی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر الفاظ کے اعرابی حالت چینج کریں گے تب فرق پڑے گا، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اس جملے کا میننگ کیا ہے۔ آج اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو رہی ہوگی کہ ایکچولی جو ہم نے اعراب کو اتنے جو شوق سے پڑھا ہے اور اتنے غور و فکر سے پڑھا ہے رفع نصب جر کو، یہ کتنی بڑی چیز ہے عربی کے اندر اور کتنا اس کا ڈیپ امپیکٹ ہے اور اس کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی اگزامپل بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ہو کے لیے اگزامپل، ہوا کے لیے اگزامپل کیا تھی؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا، یہ جو ہو ہے، اب اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، میں نے آیت اٹھائی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، سورہ نصر کی آیت ہے، آخری آیت ہے، تیسری نمبر آیت۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ چلتے جائیں کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور پھر إِنَّهُ۔ تو اس ایک آیت کے اندر 2 دفعہ آیا اس میں ضمیر ہو آیا ہے، لیکن دونوں دفعہ کس حالت میں آیا ہے؟ نصب اور جر کی حالت میں۔ اب نصب کب ہوگا، جر کب ہوگا، یہ انشاءاللہ ہمیں پتا چلے گا جب ہم جملے بنا رہے ہوں گے، پھر آپ انشاءاللہ یہ بھی بتانے کے قابل ہو جائیں گے کہ اس وقت ایگزیکٹلی یہ نصب ہے یا جر ہے۔ فی الحال یہ آگے کا ٹاپک ہے، ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ رفع نہیں ہے، یہ یا نصب ہے یا یہ جر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ، صحیح ہو گیا۔ پھر آگے چلیں۔ اچھا، اس دن جو میں نے آیت پڑھی تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ذہن سے نکل گیا ایکچولی، میں نے بس ہما دیکھ کر لکھ دیا اور مجھے بعد میں خیال آ رہا تھا کہ یہ ہما ایکچولی نصب جر کا ہما ہے، یہ ہما نصب جر والا میں نے اگزامپل دے دی تھی مجھے، کیونکہ کوئی آیت ایسی یاد نہیں اب آ رہی کہ جس کے اندر ہما جو ہے وہ الگ سے استعمال ہوا ہے، لیکن مجھے ابھی فی الحال نہیں یاد آئی تو میں نے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے پریکٹس کے دوران ہمارے سامنے کوئی آ جائے آیت۔ لیکن یہ جو ہے یہ ہما کیونکہ اٹیچ ہوا ہوا ہے، دیکھیں ارحم کے ساتھ، ارحم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے، اس لیے یہ کس ایگزامپل میں آئے گا؟ نصب اور جر کی ایگزامپل میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں الذین، یہ ہم نے ہم کے لیے پڑھی تھی، الذین ہم یراؤن، اب الذین علیحدہ لفظ ہے، ہم علیحدہ لفظ ہے، یراؤن علیحدہ لفظ ہے، تو یہ جڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ ہم، ٹھیک ہے۔ تو الذین ہم یراؤن، یہاں پہ ہم کا مطلب ہے وہ سب، یعنی ایک اوور آل لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اسی طرح آپ یہ آیت دیکھیں، سورہ ماؤن کی ہی آیت ہے، پہلے یہ آتی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر یہ آتی ہے الذین هم یراؤن، لیکن آپ اگر غور کریں تو الذین هم، یہاں پہ یہ ہم کون سا ہے؟ ادھر والا، نیچے والا، اوپر والا ہے، ہم اکیلا ہے، ہم کے ساتھ کچھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ عن صلاتهم، یہ جو ہم ہے نا یہاں پہ، اب آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے زیر کے ساتھ کیوں آ گیا، آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، چاہے پیش کے ساتھ آئے چاہے زیر کے ساتھ آئے، ہم کی فارم میں آئے یا ہم کی فارم میں آئے، اینڈ پہ جب اس طرح کا لفظ آ رہا ہوتا ہے ہم یا ہم، تو وہ بیسیکلی آپ کا نصب اور جر کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ اٹیچ ہوا ہوا ہے۔ احمد یہ دیکھو نا، صلات کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن الذین ہم میں جب آتا ہے تو ہم علیحدہ ہے یہاں پہ، تو یہ جو علیحدہ والا ہے یہ وہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہم کا مطلب ہے سب کی، تو الذین وہ لوگ جو، ہم وہ سب، عن صلاتہم ان کی نمازیں، ٹھیک ہے نا، ان کی، ان کا یا ان کی یا ان کے، اس طرح استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے رفع نصب جر کو سمجھنا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تھی غائب کی، مذکر کی ابھی بات ہوئی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں غائب میں مؤنث۔ مؤنث کے کیس میں کیا ہوگا؟ مؤنث کے کیس میں ہم نے پڑھا تھا ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں نصب جر میں کیا ہوگا؟ ہا، یہ والا ہا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آیات کے آخر میں، آیات کے الفاظ کے آخر میں قرآن کے کہیں نہ کہیں یہ ہا اکثر موجود ہوتا ہے، بڑا کامن آتا ہے ہا، یا پھر ہما، یہ کم کم آتا ہے ہن، ٹھیک ہے، ہا، ہما، ہن۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہما اور ہننا بھی چینج نہیں ہوئے، جس طرح مذکر کے کیس میں ہما اور ہم چینج نہیں ہوئے تھے، صرف ان کی جگہ فرق تھی نا، اٹیچ ہوئے ہوئے تھے،
بالکل اسی طرح مسنہ کے کیس میں بھی مؤنث کے کیس میں بھی ہما اور ہننا بدلے نہیں ہیں، صرف ان کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن واحد بدلا ہے، واحد وہاں بھی بدلا تھا، وہاں ہوا کی بجائے ہو گیا تھا، یہاں ہیا کی بجائے ہا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصب اور جر، اس کی بھی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے یہ لکھی تھی اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اسی اگزامپل کے اندر آپ ہا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہیا کے لیے ہم نے اگزامپل دیکھی تھی پچھلی بار، سورہ ملک کی آیت نمبر 7 ہے، یہ آگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کیونکہ آگ جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کے بارے میں جب ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ وہی تفور، وہ چلا رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، بلبلا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی فوارے کی طرح، تو وہیا، تو ہیا جو ہے وہ آگ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کی جگہ ہیا لگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ادھر اسی آیت میں شروع میں اب دیکھیں، اس وقت ہم اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا، اذا القوا فیہا، اس میں، اب کیونکہ آگ میں کی بات ہو رہی ہے تو آگ مؤنث ہے اور اب نصب جر کی طرح اس نے استعمال ہونا ہے، اس لیے ہا آیا۔ اگر آگ مذکر ہوتی تو ہو آتا، لیکن آگ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پہ ہا آ گیا۔ اسی طرح سمعوا لہا، یہاں پہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہا آپ کو اکثر اوقات نظر آئے گا قرآن پاک میں، پہلے آپ کو مطلب نہیں پتا ہوتا تھا، اب انشاءاللہ آپ کو مطلب پتا ہوگا کہ یہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ چیز مؤنث ہے، جس کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے، اور اس انداز سے ہو رہی ہے کہ اس کا یا اس کی، ٹھیک ہے۔ اب آگئی مثنیٰ کی باری، تو مثنیٰ کی باری فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت بھی ہمیں مثنیٰ کی کوئی ایسا اگزامپل مؤنث میں نہیں ملی تھی، آج بھی نہیں ہم نے ڈھونڈی، اور جمع کے اندر آ جاتے ہیں۔ جمع کے اندر میں نے ایک آیت بتائی تھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا، اور روزے کے بارے میں آیت ہے، اور اسی آیت کے اندر یہ حکم تھا، یعنی بات ہو رہی تھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میاں بیوی کی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ مرد جو ہے وہ، یعنی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لیے لباس ہیں، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس وقت ہم اس ہننا کی بات کر رہے ہیں، میں اس ہننا کی بات نہیں کر رہی۔ آج آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے اس دن اس ہننا کی بات کیوں نہیں کی تھی، کیونکہ یہ نصب جر کی حالت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا ٹرانسلیشن کریں، بڑی زبردست بات لگے گی آپ کو۔ ہننا آپ نے دیکھا سیپریٹ ہننا ہے، آپ فوراً اس چارٹ پہ گئے، آپ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے وہ، اور عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ سب عورتیں۔ لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم انتم ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی بار، انتم تھا تم سب، اور انتم تم سب، لباسن لباس ہو، لہن ان کے لیے، اب آپ یہ دیکھیں وہ اور یہاں پہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ سب اور یہاں پہ ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، لہن ان سب کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر آپ کو 2 دفعہ ہننا نظر آیا، لیکن انٹرسٹنگلی اب آپ کا ویژن چینج ہو گیا، اب آپ کو پتا چل رہا ہے ایک ہننا وہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ایک ہننا ان کا یا ان کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی غائب کی ضمیر، اس کو ہم واپس ایک چارٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ غائب کی ضمیر میں ان کا جو میننگ بنتا ہے عربی میں، مذکر کے لیے ہو، ہما، ہم، اور ہمیشہ ساتھ میں یہ ڈیش اس لیے ڈالی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اٹیچ ہو، کہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ ورڈز یہ اکیلے یوز نہیں ہوتے، اٹیچ کی فارم میں آتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث کے کیس میں ہا، ہما، ہننا۔ آگے بڑھتے ہیں، حاضر کی ضمیر تمہارا، یعنی تم سے اب ہو گیا تمہارا، تو تمہارا والے الفاظ بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ جب ہم رفع کی حالت میں پڑھتے تھے تو تھا انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے، اور نصب جر کی حالت میں کیا بنیں گے، کا، کما، کم، اور کا تو آپ کو بہت دفعہ نظر آیا ہوگا، کم بھی آپ کو بے تحاشا دفعہ نظر آیا ہوگا، کما جو ہے وہ ذرا ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، مجھے اتنا ملا نہیں تو اس لیے میں نے نہیں اگزامپل ڈالی۔ بہرحال اگزامپلز دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، تجھ ہی سے، ٹھیک ہے نا، تجھ ہی سے، تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایاکا، پھر ایاکا، تو یہ جو کا ہے تمہارا،
یا تیرا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ آ جائیں اس میں لکم دینکم ولی دین, سورہ کافرون, تمہارے لیے تمہارا دین. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہمارا دین, تمہارے لیے تمہارا دین. تو لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. تو یہ کیا ہو گیا, تمہارا, یعنی تم سب کا اوور آل جنیرکلی بات ہو رہی ہے, کسی ایک سے بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ جب ہم ایا کا بول رہے تھے تو ایک اللہ سے بات ہو رہی ہے نا, اللہ تو ایک ہے, اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ایک اکیلے آپ سے. اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, اوور آل سب سے بات ہو رہی ہے, تو اس لیے لکم دینکم, کسی ایک انڈیویجول سے بات نہیں ہو رہی. صحیح ہو کیا؟ اچھا, آگے چلیں مؤنث کے کیس میں. مؤنث کے کیس میں رفع نصب جر تھا انتی انتما, سوری رفع تھا انتی انتما انتننا, نصب جر میں کا کی بجائے کی آ گیا اب زیر کے ساتھ. اسی طرح کما, کما تو وہی رہے گا کننا. ٹھیک ہے, کننا, کی, کما, کننا. اب کی ایگزامپل آپ کو ذرا کم کم ملتی ہیں کیونکہ لیڈیز سے جو ڈائریکٹ جو مکالمہ ہوا ہے قرآن کے اندر وہ کوٹ بہت کم ہوا ہے. میرے ذہن میں فوراً سورہ آل عمران آئی, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ابھی سورہ آل عمران کے اندر تفسیر کے لیکچرز میں, جب حضرت مریم کی بات جو ہے وہ ہو رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ. تو زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس جب کھانا پڑا دیکھا تھا تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا, قالا کہا, یا مریم, اے مریم, انا لکی ہاذا, یہ تیرے پاس کیسے ہے. ٹھیک ہے نا, لکی تیرے لیے, لا کی تیرے لیے, یہاں لکا نہیں ہے, لکی ہے. تو زیادہ تر آپ کو کا استعمال ملے گا کیونکہ جو زیادہ تر کنورسیشن قرآن پاک میں کوٹ ہوئی ہوئی ہے پرانے واقعات میں سے بھی, یا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کو مخاطب کیا ہے کہیں تو کا کر کے ہوا ہے, یا ہم نے اللہ کو پکارا ہے تو کا کر کے پکارا ہے. ٹھیک ہے نا, فیمیلز کے ساتھ کنورسیشن عموماً ریکارڈ نہیں ہوئی ہوئی, بہت ہی کوئی ریئر چانس ہے. میرے ذہن میں حضرت مریم کی مثال ہے, اسی لیے میں نے فوراً سورہ آل عمران کھولی اور وہاں پہ میں نے ڈھونڈا تو مجھے مل گیا, اگزامپل مل گئی, بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہو جاتا ہے. اب آپ آئیں اس طرف, تو کما کی تو کوئی اگزامپل مجھے نہیں ملتی, مذکر میں بھی نہیں ملی, مائٹ بھی ہو لیکن مجھے نہیں یاد آئی. جمع کے اندر کننا. ٹھیک ہے, کننا, یہ دیکھیں فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. یہ بیسیکلی سورہ بقرہ کی آخری کچھ آیات کے اندر سے, مجھے آیت نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی مر جاتا ہے اور اس کی وراثت جو ہے تقسیم کس طرح ہوگی. اصل میں آیتیں بہت لمبی ہیں وراثت کی, اتنی لمبی لمبی آیتیں کہ میں یہاں اگر پیسٹ کرتی تو جگہ نہ بچتی, تو میں نے یہ پارٹ اس میں سے اٹھایا ہے. سر اتنے پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے اس کی عورتیں ہیں, تمہاری عورتیں, ٹھیک ہے, عورتیں جو ہے وہ رک گئی, وہ بچ گئیں, تو پھر کیا ہوگا, اور اس میں سے بھی عورتیں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں, 2 یا اس سے زیادہ ہیں, تو ان کے بیچ میں کس طریقے سے ترکہ جو ہے وہ وراثت کا حصہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وراثت کے قوانین ہیں, ہم ابھی ان کی ڈیٹیل میں نہیں چاہتے, وہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال یہ اس حساب سے, اس حوالے سے جو ہے آیت آئی تھی, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کننا کا لفظ. ٹھیک ہے, تو تم سب کا. تو اب آگے چلتے ہیں. اسی کے اندر تمہارا کو اب ہم نے ایک چارٹ میں پریزنٹ کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, مذکر اور مؤنث کے حساب سے کا, کما, کم, کی, کما, کننا. تو آپ دیکھیں تو کما تو دونوں میں سیم ہے, یہاں پہ کا اور کم اور کی اور کننا. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی کما جو ہے وہ, اور ہما اور کما, اس قسم کے الفاظ بہت کم ہے قرآن پاک میں. زیادہ جو ہے وہ واحد کی ضمیر استعمال ہوتی ہے, جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ جمع کے الفاظ جو ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں, کیونکہ قرآن کا جو بیسک اسلوب ہے وہ زیادہ تر اوور آل جنیرک لوگوں سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کبھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, تو آمنو میں سارے ایمان والے آ جاتے ہیں, جنیرک اسپیکنگ. اسی طرح اگر بات کی جائے یا ایھا الکافرون, تو وہ سارے کے سارے کافر آ جاتے ہیں. بہت کم کہیں پہ جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ بات ہوئی ہے, یا پھر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کنورسیشن پاسٹ سے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ قرآن کی آیات کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ والی بات 2 لوگوں کے بیچ میں ہو رہی تھی, تو وہاں پہ اس قسم کی بات آتی ہے. تو اب آ گئی
آخری آج کی ضمیر، اور وہ ہے میرا یا ہمارا، یعنی فرسٹ پرسن متکلم. اور جس طرح سے آپ کے پاس میں اور ہم تھا، بالکل اسی طرح سے میرا اور ہمارا ہے. اس میں کوئی مذکر مؤنث کا فرق نہیں آتا، اس میں کوئی مثنیٰ کا جمع سے علیحدہ نہیں ہوتا. جب ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ہم ہی رہتے ہیں. عربی میں بھی اردو اور انگلش کی طرح ہم ہو جاتے ہیں، پلورل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں انا تھا وہاں پہ اب نصب جر کیا ہوگا؟ ای، چھوٹی اے، چھوٹی اے لگ جائے گی، وہ نصب جر بن جائے گا. اور جہاں نحنو تھا یعنی ہم سب، تو ہمارا ہو جائے گا نا. جس طرح بچے عربی میں سیکھتے ہیں، جب یہاں عربی سیکھتے ہیں، نئی نئی کنورسیشن سیکھتی ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی. بندہ بتاتا ہے میرا نام، تو میرا نام کیا ہوگا؟ اسم ای، کیونکہ یہ اینڈ میں لگتا ہے نا. یہاں میں بھول گئی، سوری، یہ ڈیش ڈالنا. یہ بھی اٹیچ ہوتے ہیں ورڈ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہیں میرا نام تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اسمی، اسم لکھ کے اور آگے چھوٹی اے ڈال دیں. اگر آپ کہیں میری کتاب تو آپ کہیں گے کتابی. ٹھیک ہے نا، چھوٹی اے ڈال دیں گے. میری کتاب. قلمی، میرا قلم. اس طرح لگائی جائیں لفظ اور اینڈ میں چھوٹی اے ڈالے جائیں تو وہ کیا ساؤنڈ کرے گا؟ میرا 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 میرا. سیارتی، میری گاڑی. ٹھیک ہے، بہت سارے اس طرح آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے ورڈز بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح نام ہے، ہم سب کا اگر بنانا ہے تو پھر کیا؟ بیتی نا، ہمارا گھر، ہم سب کا گھر. ٹھیک ہے، سیارتا نا، ہم سب کی گاڑی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کوئی بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. بہرحال ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے آج وہ دعا رکھی ہے جو ہم ہر اس لیکچر کے شروع میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ کیا ہے؟ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر. تو ربی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں رب کے ساتھ آگے چھوٹی یہ لگا ہوا ہے. اور اسی طرح اگر جو بھی ربی سے سٹارٹ ہونے والی دعائیں ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا پھر اسی طرح یہ جو ہم رب اشرح لی پڑھتے ہیں، وہ بھی دیکھنے میں اکثر آپ کو قرآن کے اندر الفاظ میں ربی جو لکھا ہوگا نا، وہ سمپل بے لکھا ہوگا کہ یہ نہیں نظر آئے گا آپ کو، چھوٹی یا نہیں نظر آئے گی. لیکن ایکچولی وہ چھوٹی یا ہوتی ہے وہاں. قرآن اور عربی لکھنے والوں کا اسلوب یہ ہے کہ جو چیز بہت زیادہ تکرار کے ساتھ استعمال ہو، بہت کامن ہو جائے، پھر اس میں سے وہ یا ہٹا ہی دیتے ہیں. تب بھی ان کو پتا ہے کہ ایکچولی یہ میرے کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ جب بھی ربی سے سٹارٹ ہونے والی کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، میرے رب، میرا رب. آگے یا ڈلا ہو یا نہ ڈلا ہو، بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، کیونکہ وہ اتنا کامن ورڈ ہے، یہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے پھر چھوٹی یا ہٹا بھی جائے، دی جائے، تب بھی سیم بات رہتی ہے. اسی لیے اگر آپ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پہ جا کے، کسی جگہ پہ آپ کو چھوٹی یا کے ساتھ ملے گا، کسی جگہ بغیر چھوٹی یا کے ساتھ ملے گا. بہرحال مطلب دونوں کا سیم ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے ربی جب پڑھتے ہیں نا تو ربی کر کے پڑھا کریں پراپر. ہم جو پڑھتے رہتے ہیں نا رب زدنی علما، ربے نہیں ہوتا، ربی ہوتا ہے. اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا رہی ہوں کیوں ہے، کیونکہ آگے ایکچولی چھوٹی یا کا ایکچولی اس کے اندر عمل دخل شامل ہے. میرے رب، یسر آسان بنا، ولا توسر اور نہ مشکل بنانا، وتمم بالخیر اور اس کا خاتمہ بالخیر کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نا کے ساتھ دیکھیں، ربنا، سب سے کامن اور فیمس دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر 3 نا ہیں. ربا نا، اے ہمارے رب، آتی نا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنہ یعنی دنیا میں حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں حسنہ، واقینا، یہ واقینا کا مطلب ہے اور ہمیں بچا، اور ہمیں بچا، واقی نا عذاب النار. اب آپ دیکھیں کہ اس نا کو نا پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ ہلکا سا نہ پڑھیں گے تو وہ نون زبر نہ ہو جائے گا، اس کے اندر نا کا میننگ جو ہوتا ہے نا، ہم کا میننگ پیدا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو الف کی بہت امپورٹنس ہے. یہ نارمل نون زبر نا نہیں ہے، یہ نا ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر ہم سمپل انا پڑھیں گے تو انا کا مطلب تو عربی میں بے شک ہوتا ہے. حالانکہ جب ہم پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس میں ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں، ہم، بے شک ہم آپ کے لیے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں آنا ہے. تو وہ بھی بیسیکلی انا، ہم سب. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اس میں ضمیر ہے نصب جر کی حالت میں میرا یا ہمارا کے لیے. تو اچھا، اب ٹاپک تو یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن کچھ جو ہے میں آپ کو آج تھوڑی سی باتیں بتاؤں گی. یہ جو اب کا ٹاپک ہے، ابھی کی جو سلائیڈ ہے، یہ آپ کو قرآن پڑھنے میں ہیلپ ضرور کرے گی، لیکن اس سے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی تو چیز آپ پریشان ہو جائیں کہ وہ کیا ہو گیا. بس آپ کو ایک فیملیئرائز کرانے کے لیے کہ اگر کبھی آپ آیت پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے آ جائے ہو کی مختلف فارمز، تو آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہو مختلف انداز سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پہچان کرنے کے لیے کہ ہو کی قرآن پاک کے اندر یا کوئی بھی عربی ٹیکسچر اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو مختلف 4 قسم کی فارمز نظر آئیں گی. وہ فارمز کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھیں، فارمز میں دکھا دیتی ہوں. جیسے آپ کے سامنے یہ میں نے 3 ڈفرینٹ آیات ڈفرینٹ جگہوں سے اٹھا کے لکھی ہیں. آپ یہ دیکھیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ ایک پیش ہے. اِنَّهُ، یہ بھی ہو ہے، لیکن اب آپ ذرا نوٹس کریں ان دونوں کے بیچ ڈفرنس. ایک کے اوپر سیدھی پیش ہے، ایک کے اوپر الٹی پیش. تو یہ 2 ڈفرینٹ ہو آ گئے، مطلب دونوں کا سیم ہے، صرف لکھنے کے اندر عربی کے اندر تھوڑا سا چینج آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے میں بھی بتاتی ہوں. اسی طرح ان الانسان لربہ لکنود، اب یہ وہی ہو ہے ایکچولی. اس کی فارم لکھنے میں ہا کے نیچے کھڑی زیر آ گئی ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے. ایکچولی اگر آپ اس طرح کی شکل دیکھیں کسی لفظ کے اینڈ میں، تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ ایکچولی یہ ہو ہی ہے. اس کو لکھا اس انداز سے گیا اور پڑھا اس انداز سے جائے گا، مگر ایکچولی یہ وہی ضمیر ہے. اس میں ضمیر کی وہ والی حالت جو غائب کے اندر آتی ہے، وہ یعنی اس کا کی بارے میں، اس کو ترجمہ اس کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی ہی اس طرح کا ہے، لیکن اس کے نیچے سمپل زیر ڈلی ہوئی ہے، کھڑی زیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ عربی والوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے رولز، اور وہ رولز ظاہر ہے ہمیں فالو کرنے ہیں، ہم نے تو ان کی زبان سیکھنی ہے. تو وہ رولز یہ ہیں، جب بھی کسی ایسے لفظ کے آخر میں جس میں ہو آنا ہو، پچھلے حرف پر پیش یا زبر ہو، تو آٹومیٹیکلی یہ لوگ الٹی پیش ڈال دیتے ہیں. جس طرح کتاب ہو یا کتاب ہو، جب بھی آپ قرآن کے اندر کوئی ایسا لفظ دیکھیں جس کے اینڈ پہ ہو ہوگا، لیکن اس ہو کے پیچھے والے لفظ پہ یا پیش یا زبر ہوگا، تو یہ لوگ الٹی پیش کر دیتے ہیں ڈالنے میں. ٹھیک ہے، سیدھی نہیں ڈالتے، الٹی ڈال دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں، جب پچھلا حرف الف ہو یا ساکن ہو، یعنی الف ہو یا اس پر ساکن ہو، تو آپ سمپل جو ہے پیش جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بس سمپل وہ ڈالیں گے. جس طرح اگر یہاں پہ لکھا کتابہ، تو اس کا مطلب الف ہے. ٹھیک ہے، اب الف ہے، یا یہاں پہ کوئی ایسا لفظ ہوتا جس کے اوپر ساکن ہوتا، تو آپ اس کی وری نہ کرتے، آپ اس کو سمپل سیدھی پیش ڈال دیتے. خیر، کیونکہ ہمیں آیتیں ہمیں عربی نہیں زیادہ بنانی، ہمارا مقصد ہے عربی کو ٹرانسلیٹ کرنا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ان میں سے کوئی بھی ٹائپ آ جائے نا تو مطلب سیم ہے، مطلب نہیں تبدیل ہو رہا، صرف یہ عربی لکھنے والوں کا اپنا ایک انداز ہے لکھنے کا. اسی طرح جب ہم کہیں گے کتابی ہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب پچھلے حرف پر زیر ہو تو ایک زیر آنے کی وجہ سے دوسری زیر کو یہ پورا کھڑی زیر کر دیتے ہیں، زیادہ کھینچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ پیش ڈالنے کی بجائے یہ زیادہ زیر کو کھینچ دیتے ہیں، کتابی ہی. ٹھیک ہے، اسی طرح جب پچھلا حرف یائے ساکن کا مطلب ہوتا ہے یا اور اس کے اوپر ساکن ہو، اس کے اوپر نہ زیر ہو، نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ سمپل زیر ڈال دیتے ہیں. اب آپ ان ایگزامپلز کے اندر دیکھیں، سب سے پہلی جو ہم نے یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اب آپ یہ دیکھیں، یہ سیدھا پیش ہے. کیونکہ اس کے پیچھے را جو ہے اس کے اوپر ساکن ہے. اسی طرح انہو الٹا پیش ہے کیونکہ پیچھے زبر ہے، اس والے کیس میں آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ان الانسان لربہ لکنود، کیونکہ با پہ زیر تھی تو ہی کو انہوں نے زیادہ زیر کھینچ دی. اسی طرح یہاں پہ فی ہی، اب یہاں پہ دیکھیں فی میں یا ساکن آ گیا تھا، یا ساکن جب آ گیا تو نارمل زیر ڈال دی. یہ بس ان کے لکھنے کے اسلوب ہیں، ہم نے نہیں، کیونکہ اردو سے عربی نہیں بنانی، ہمارا میجورٹی کام یہ نہیں ہوگا. ہم یہ کورس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے عربی کو قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، پڑھتے ہوئے سمجھنا ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونے چاہیے اصول کہ اچھا اگر ہو
सीधे पेश के साथ है या उल्टे पेश के साथ है या ही की फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहे खड़ी जेर के साथ या नॉर्मल जेर के साथ, इन सब का मतलब एक ही है कि उसका। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आयत के अंदर जाहिर है जब हम पढ़ना सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आयत के अंदर इस तरह की हु की काफी सारी शक्लें मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इसी तरह एक और भी हमें आज बात देखनी जरूरी है, वो क्या है, हुमा हुम हुन्ना की मुख्तलिफ अशकाल। ये बहुत आसान है, ये इसलिए आसान है कि ये एक ही रूल है सिंपल सा। ये हुमा हुम हुन्ना यानी इस तरह के हा वाली जितनी भी कंडीशंस आ रही हैं, कभी कभार आप इन्हें हिमा हिम और हिन्ना के हिसाब से देखेंगे, पेश की बजाय जेर के साथ देखेंगे, तो तब भी मतलब बदलेगा नहीं। सिर्फ क्योंकि लिखने के लिए ये चीजें देखी जाती हैं कि पीछे कौन सा वर्ड आ रहा है, तो इस वजह से ये अल्फाज बदले जाते हैं। तो अगर जो है हिमा हिम हुमा हुम या हुन्ना के पीछे जो जोड़ा जाने वाला लफ्ज है वो ऐसा है कि या तो उसके ऊपर जेर है या उसके नीचे जेर है या फिर या साकिन आ जाए। दो तरह के केसेस हैं, एक तो ये कि या तो पिछले लफ्ज पे जेर है, जैसे कि रब्बी, रब्बी अगर आ जाए जेर के साथ तो क्या होगा, आगे अगर हिम हुम जोड़ेंगे तो हुम नहीं रहेगा, रब्बी प्लस हुम बन जाएगा रब्बी हिम। ठीक है, पिछला जेर जो है वो आगे पेश नहीं आने देता। तो अगर पीछे जेर है या फिर पीछे या है, क्योंकि या की भी साउंड जेर वाली आती है ना, नीचे की तरफ ई करके आती है, तो जो ई वाली साउंड अगर आ रही है ना, तो फिर ऐसे केस में लफ्ज को हुम की बजाय हिम लिखा जाता है। अगर हुमा है तो हिमा लिखा जाएगा, अगर हुन्ना है तो हिन्ना लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनके अलावा हर सूरतों में हर हाल में हुमा हुम और हुन्ना ही लिखा जाएगा। जैसे अगर रब्बी होता तो रब्बी हिम आता, लेकिन रब्बू है या रब्बा है तो हुम आएगा। ठीक है, बस इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अब आ जाए ओवरऑल नसब जर का चार्ट। ओवरऑल नसब जर का चार्ट जो है इसमें जमीर के अंदर वो क्या है, इसको अगेन आप अपने पास कहीं लिख कर पेस्ट कर लें। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई और ना। ठीक है, अब ये जब आप लिखेंगे तो किसी भी बंदे को अगर आप फौरन ये चार्ट दिखाएं और जिसे अरबी की अलिफ बे भी नहीं पता, नहीं कुछ समझ आती, तो वो इस चार्ट को देख के कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने अगर क्लासेस ली हुई हैं, आपको पता है कि ये अदद क्या बता रहा है मुझे, और अगर यहाँ पे मैं चार्ट के अंदर इस लफ्ज पे आऊं तो इसका क्या मतलब होगा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसे ना रट्टा मारें, बेशक आप इसे बेशक ना याद करें, याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर याद नहीं होता अपने जहनों पे जोर नहीं डालना। आप इसको चार्ट को लिख कर सामने रख दें, बस आपको पढ़ना आना चाहिए कि हम इसमें अगर इधर खड़े हैं तो इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से किस अंदाज से रीड किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये लफ्ज असल में सेकंड पर्सन में आ रहा है, जमा में आ रहा है, जिन्स जो है इसकी मोनस है, तो इसका मतलब है तुम, तुम्हारी, तुम सबकी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी ओवरऑल रफा नसब जर। इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाई करके एक ही इस पे डाल दिया है। अगर आप इसको इस अंदाज से देखना चाहते हैं और इस अंदाज से अपने पास लिख कर रखना चाहते हैं या स्लाइड को अपने पास कॉपी करके कहीं रखना चाहते हैं तो इसको रख लें बेशक। इसके अंदर पूरी की पूरी आपकी जमीर की चार्ट आ गई है, जिसमें रफा की हालत मैंने अलहदा कर दी है, नसब और जर की हालत मैंने अलहदा कर दी है, और यहाँ से आप देखकर कोई भी वैल्यू, कोई भी लफ्ज जो है उसका मतलब आप आराम से समझ सकते हैं कि वो क्या है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम। इसके लिए मैंने सूरह लहब चुनी। सूरह लहब छोटी सी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन जाता लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब आप देखें कि एक दफा पहले भी हम किसी अपने अपने लेक्चर के अंदर इस सूरत को कवर कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमारा मकसद इसमें से कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करना था और ढूंढना था और उनके बारे में कुछ और गैस करना था। आज हमारा सारा फोकस इसके अंदर छुपी हुई जमीरें हैं, जमीर को उठाना है और आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने आपके लिए आसानी कर दिया, यहाँ पे लिख दी है इसम क्या है। इसम के अंदर आप देखें यहाँ पे नॉर्मल सब कुछ चलता आ रहा है, पहली आयत में कोई जमीर नहीं है, दूसरी आयत के अंदर दो दफा आपको जमीर मिलती है, एक है अनहु और फिर एक है मालूहू। ठीक है, अब देखें अगेन एक जो है वो सीधी पेश के साथ है, एक उल्टी पेश के साथ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ दोनों लिख लिए हैं। इसके बाद आपको तीसरी आयत में कुछ भी नहीं मिलता, चौथी आयत के अंदर आपको फिर से मिलती है जमीर वम्रअतुहु।
ٹھیک ہے. پھر یہاں میں نے لکھ دیا امرأتہ حمالۃ الحطب فی، پھر آپ کو آخری آیت میں ایک دفعہ پھر سے ملتا ہے ضمیر فی جیدہا. ٹھیک ہے، جیدہا. اب آپ دیکھیں کہ جیدہا میں یہ ایکچولی لفظ جڑا ہوا ہے جیدہا. اب دیکھیں سم ٹائمز لفظ دیکھنے میں جڑا نہیں ہے، دال کے ساتھ اب آگے کچھ جوڑ نہیں سکتے، بٹ ایکچولی وہ پڑھنے میں جڑا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا کنٹینیویشن ہے جیدہا. ٹھیک ہے، تو جیدہا. اچھا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر ایکچولی اس انہو میں ضمیر کون سی ہے، پھر اس کے معنی کیا ہے، اور پھر اس کے اعراب کیا ہیں. انہو کی ضمیر ہے، اس میں ہو چھپی ہوئی ہے، اور ہو کس کے لیے تھا؟ ہو جو ہے وہ اس چیز کے لیے تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو نسب اور جر میں آئے گا، اور یہ غائب کے فارمیٹ میں آئے گا، تھرڈ پرسن کی نسب اور جر واحد مذکر کے اندر. ٹھیک ہے، تو معنی ہے اس کے یا اس کا. ٹھیک ہے، انہو کا مطلب ہے اس کا، اس کے، اور اعراب ہے اس کے نسب اور جر، کیونکہ یہ رفع کی حالت میں نہیں ہے، اگر رفع کی حالت میں ہوتی تو ہوا ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا ثنا، اب آپ بتائیں مالوہو، اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ یہ بھی اپی ہو ہے. اور جیسے مال ہے لفظ، اور ہو اس کا مال، جی، اس اور کا مال. یہ رفع، جی یہ نصب اور جر کی حالت میں ہے. جی بالکل نسب اور جر کی حالت میں ہے. ویری گڈ. جی احمد، اب آپ بتائیں امرأتہو. ہو ہے ضمیر، معنی کیا ہے اس کے امرأتہو کے؟ نہیں، امرأتہو پورا مطلب بتاؤ. اس کی بیوی یا اس کی عورت. ٹھیک ہے، اس کی عورت. اعراب کیا ہے؟ رفع ہے یا نصب جر؟ نصب جر. ویری گڈ. آخری رہ گیا، کون بتائے گا؟ جیدہا. سننے والوں میں سے کوئی بتائے گا احمد کے علاوہ؟ کوشش کریں. رخسانہ باجی. یہ جی ہا، یہ ہا جو ہے ضمیر، جی، جید گردن کو کہتے اور ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے نا، تو ہاں جو ہے وہ اس اس کی گردن. مذکر نہیں ہوگا یہاں، یہ مونس ہے. اس کی گردن تو ہے، یہ مونس ہے. یہ کنفیوزنگ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. اعراب گردن وہ آپ نے بتایا تھا نا جو سنگل پارٹ ہوتے ہیں باڈی کے. ہاں نہیں، یہ ایکچولی اس پہ نہیں جا رہا، میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوگا. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے سمجھنے میں. اعراب بتائیں اس کے. اعراب جو ہے یہ نصب جر. نصب جر. شاباش. اچھا، جو کنفیوژن کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہم نے جملے بنانے نہیں سیکھے، اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن یہاں کھڑی ہوگی. اگر آپ ترجمہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پہلے جو ہے امرأتہو تک سارا جو ہے وہ ہو کا ضمیر آیا، اس لیے کہ یہ بات ہو رہی تھی ابو لہب کے بارے میں، اور ابو لہب کون ہے؟ مذکر. ابو لہب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے انہو. ٹھیک ہے، ما اغنا انہو، کچھ کام نہیں آئے گا اس کے، اس کا مالہو، اس کا مال، یعنی لہب کے کچھ کام نہیں آئے گا اس کا مال. ٹھیک ہے. اسی طرح جب وامرأتہو ہوا تو اس کی بیوی، لیکن جو ہی اس کی بیوی کی بات شروع ہوئی، اب اس کی بیوی کے بارے میں آگے ڈسکرپشن دی گئی ہے. حمالۃ الحطب فی جیدہا، اس کی گردن میں، یعنی اب اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی بیوی کی گردن میں. ٹھیک ہے، تو اب اس لیے کیونکہ بیوی کی بات ہو رہی ہے اور بیوی جو ہے اس کی مونس ہے، تو اب جو ہے وہ آگے آنے والی بات میں ہا آ گیا، مونس کی ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب اب یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ناؤنس کو بہت اچھی طرح ہر اینگل سے پڑھ لیا، ہر طرح کے ناؤن کو ہم نے سیکھ لیا کہ اچھا اس کا جو ہے وہ رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، جر کیا ہے، مونس کیا ہے، مذکر، سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہمارا کام آسان ہو جائے گا جب ہم جملے بنانا شروع کریں گے. صرف میں آپ کو رولز بتاؤں گی کہ ادھر اس جملے میں فلاں جگہ پہ یہ چیز آتی ہے، فلاں جگہ پہ یہ چیز آتی ہے. آپ اس کی فلاں والی حالت اٹھا کے لکھ دیں، اس کو اس انداز سے لکھ دیں، آپ لوگ کو بہت آسانی ہو جائے گی. آپ لوگ صرف یہ چارٹس نکالا کریں گے، ڈھونڈ ڈانڈ کے لکھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم جملے جوڑ کر پڑھتے ہیں تو یہ ایکچولی یہ ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ مذکر اس لیے کہہ رہی تھیں کہ گردن کیونکہ ایک وہ عضو ہے جسم کا جو دو پارٹس میں نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اعضاء جو جفت اعضاء ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پیر میں ہوتے ہیں، ان کو مونس کہا جاتا ہے، ادروائز وہ مذکر ہوں گے. بٹ کیونکہ یہاں پہ ہم اس گردن کی بات نہیں کر رہے، ہم گردن کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، کسی کی گردن.
ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کیونکہ ہم لوگ تفسیر میں بھی پڑھے ہیں تو اسی لیے اس کی آیات میں نے اٹھائی کہ آپ لوگوں کو ابھی زیادہ فریش ہیں، آپ لوگ اس کو لے کر ان آیات کو ابھی آپ کے ذہنوں میں یہ ابھی بھی جو ہے وہ الائیو ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو وہاں سے میں نے کچھ آیات شروع کی پک کی ہیں. یہاں پہ اب ہم صرف جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے آیات کے اندر اب تک ہم صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ مین اسما کے اوپر ہوتا تھا، ضمیر کے اوپر ہم ابھی بھی کنفیوز ہوتے تھے. اب انشاءاللہ ان 2 کلاسز کے بعد آپ کو ضمیر جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک 2 آیت چھوڑ کے 1-2 آیتوں میں ضمیر کی تو بھرمار ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں آیت نمبر جو ہے وہ 6 ہے سورہ آل عمران کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب آپ نے جب آپ کے سامنے یہ آیت آئی تو آپ نے فوراً آپ کو نظر آنے شروع کی اس میں کہاں کہاں ضمیر لگی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہوا، پھر آپ چلتے جائیں الذی یصورکم، ٹھیک ہے، فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ وہی ہے، هو الذی وہی ہے، یصورکم تمہارے رحم، تمہاری صورتیں، فی الارحامی رحموں میں، کیف یشاء، ٹھیک ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، العزیز الحکیم وہ العزیز ہے وہ الحکیم ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 7 ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ. اچھا میں یہ آیت پوری نہیں پڑھتی، آپ میں ایسا کرتی ہوں پڑھتی جاؤں گی اور بیچ میں جو ہے وہ ساتھ جو ہے ضمیر کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے. ہوا ضمیر آ گیا، ٹھیک ہے، الذی انزل علیکا تمہاری طرف، علیکا تمہاری طرف، الکتاب منہ، ٹھیک ہے، منہ کا مطلب اس میں. اب کس میں؟ کتاب میں، کیونکہ اب کتاب کی بات ہوئی تو کتاب کے فوراً بعد جو ضمیر آئے گی وہ ہو کی ضمیر ہے، یعنی اس کتاب کی. کتاب کیونکہ مذکر ہے تو اسی لیے ہو کی ضمیر آئی. ٹھیک ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ، یعنی اس کتاب میں کیا ہے؟ آیات محکمات، آیات ہیں جو محکمات ہیں. اور ان میں کیا ہے؟ اب دیکھیں کیونکہ بات، اب دیکھیں کتنی تیزی سے ضمیر چینج ہو رہی ہے. بات ہوا سے سٹارٹ ہوئی مذکر رفع کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہی ہے. انزل علیکا ساتھ ہی بات آئی کس کی طرف؟ تمہاری طرف، تمہاری کی ضمیر آ گئی کہ تمہاری طرف نازل کیا اس نے. اور پھر ساتھ ہی بات کتاب پہ آ گئی کہ کتاب نازل کی ہے. تو اب کیونکہ آگی بات کتاب کی ہے تو کتاب کیونکہ مذکر ہے تو آگے منہ مذکر کی ضمیر آ گئی. اب کتاب کے اندر آیات ہیں، آیات کیا ہیں؟ مؤنث. تو آگے آنے والی ضمیر کون سی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آیات کی بات ہو رہی ہے تو ہننا ہونا چاہیے، مؤنث کی ضمیر. ٹھیک ہے، آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم. اب دیکھیں پھر بات آ گئی ان کے دلوں پر، اب غائب کی ضمیر آ گئی کیونکہ بات میں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب، اس میں آیات محکمات ہیں جو اصل ہیں کتاب کی، یعنی آیات محکمات ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی. ہن ام الکتاب، وہ آیات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ جو ہیں وہ متشابہات ہیں. اب آگئی بات فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو فی قلوبہم ان لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، یہ میرے سے نہیں، اچھا ٹھیک ہے، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ٹھیک ہے. اچھا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ. ایک منٹ، یہ ٹھیک ہے، ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی ان میں سے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر آگیا ہے وما یعلم تاویلہ، پھر سے یہی تعویل کے ساتھ ہو کا لفظ آ گیا، اور نہیں جانتا اس کی تعویل
الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی ایکچوئل وجہ اس کی تعویل تک نہیں پہنچ سکتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا، اور یہ رہ گیا میرے سے، آمنا میں نا بھی ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ راسخ العلم ہے یعنی علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر. آپ دیکھیں نا، آپ کو جب اردو میں بول رہے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، اور کس پر ایمان لانے والے ہیں؟ اس پر. آپ اشارے سے کہتے ہیں اس پر، آپ کے ذہن میں آرام سے جملہ ترتیب ہوتا جاتا ہے اس پر. آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ کے مائنڈ نے آپ کے منہ سے اس نکلوایا. جب آپ عربی میں لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کی جگہ نہ آ گیا، اس کی جگہ ضمیر آئے گی واحد کی، ٹھیک ہے، واحد کی ضمیر آئے گی. اور کیونکہ یہ بی کے آگے جڑا ہوا ہے، اس کی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کی ہے، اشارہ ہے اس کی طرف، تو کیا ہوگا کہ یہ ضمیر جو ہے وہ نصب اور جر کی حالت میں آئے گی، ٹھیک ہے. اسی لیے یہ ہوا نہیں آئی بلکہ بھی ہی آ گئی. پھر آگے چلیں، کل من عندی ربنا، پھر سے اے ہمارے رب. وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ راسخ العلم ہے یعنی علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے. اچھا آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ تو ٹرانسلیشن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ علماء جو ہے وہ ایک فلو میں چیز لکھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ توڑ توڑ کے لفظ کو پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل من عندی ربنا، کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہمارے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے سوائے ہوش مند. تو اب آپ دیکھیں کہ آیات جو ہے وہ کمپلیکس لگ رہی ہیں فی الحال آپ کو، لیکن اب آپ جب پڑھیں گے تو اب آپ کا دل نہیں کرے گا ایسے ہی آگے جانے کو. اب آپ ذرا نا، اب آپ کیونکہ تھوڑی تھوڑی عربی سیکھ رہے ہیں، اب آپ جب پڑھیں گے آیتیں تو آپ کا پہلے کی نسبت انداز بدل جائے گا. آپ کہیں نہ کہیں تلاش کر رہے ہوں گے، آپ کا ذہن تلاش کر رہا ہوگا کہاں پہ یہ لفظ جانا پہچانا نظر آ رہا ہے، کہاں ہوا نظر آیا، کہاں کا نظر آیا، کہاں ہو نظر آیا، کہاں ہم آیا. اور آپ یہاں پہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہیں ہم بھی آ رہا ہے، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے. آپ کا مائنڈ ایکسپٹ کر رہا ہے اس کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم اور ہم ایک ہی طرح ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور آیت ہے، اسی کی اگلی آیت ہے، دعا ہے جو ہمیں سکھائی ہے، ہمیں مانگنی چاہیے یہ والی دعا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ڈالنا ہمارے دلوں میں ٹیڑھ، قلوبنا ہمارے دل، ٹھیک ہے، بعد اس کے بعد کہ از ہدیتنا، جب ہمارے پاس ہدایت آ گئی. ہدیتنا یعنی تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. وَهَبْ لَنَا، ٹھیک ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. میں نے اس پہ یہاں پہ پوری جو ہے وہ نیچے آیت کا ترجمہ نہیں لکھا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی خاص اپنی جناب سے، تیرے پاس سے، لدن کا خاص تیرے پاس سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں دینا خاص تیرے پاس سے کیا چیز؟ رحمت، رحمت عطا کرنا. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے. انتا دیکھیں واحد کی تم والی ضمیر جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیسن میں، انکا انتا، بے شک تو ہی ہے، الوہاب. صحیح ہے. تو ابھی ایک دم سے شاید کنفیوز ہو گئے ہو آپ لوگ، لیکن ہونا نہیں چاہیے. اب آپ لوگوں کو بس پڑھتے پڑھتے بار بار پریکٹس کرنی چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ جتنی دفعہ قرآن کو پڑھیں گے غور و فکر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھنے کی طریقے سے، آپ بے شک سامنے یہ چارٹس رکھ لیں اپنے، جب پڑھنے لگے قرآن تو سامنے اپنی یہ ڈائری رکھ کے بیٹھ جائیں، تاکہ آپ جب جب لفظ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ ایسا کریں، ترجمے والا قرآن اٹھائیں اور ہر آیت کو خود تھوڑی تھوڑی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں آپ کو نوٹ سے ہیلپ لینی ہے نوٹ سے ہیلپ لینا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کریں، اور پھر آپ یعنی ترجمے کو نیچے چھپا کے رکھیں. پھر آپ چیک کریں ہم نے ٹھیک پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہم نے یہ لفظ کو ٹھیک ٹرانسلیٹ کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. آپ دیکھیں ابھی جو سرکل ہوئے لفظ ہیں، خالی اگر آپ ان کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں تو آپ کافی سینس بنانا شروع کر دیتی ہے آپ کو آیت کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو میں پریکٹس ٹاسک دے رہی ہوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی اس بارے میں پریکٹس ہو جائے. آپ نے آیات میں سے اس میں ضمیر تلاش کرنا ہے اور ان کی اعرابی حالت بتانی ہے کہ یہ کیا جو ہے وہ رفع کی حالت میں استعمال ہوئے ہیں یا نصب اور جر کی حالت میں، ٹھیک ہے. تو سورۃ الملک کی آپ پہلی 10 آیات لے لیں، اس میں بھی آپ کو کافی ضمیر ملیں گے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر تو بے تحاشا ہے، لیکن میں نے چنی ہے آپ کے لیے 187 سے 189 آیات، 3 آیات ہیں لیکن یہ 3 بہت لمبی آیات ہیں.
آپ نے 3 آیات لینی ہیں اور ان 3 آیات کے اندر سے جگہ جگہ ہائی لائٹ کر لیں یا بے شک اس کو سرکل کر لیں یا کچھ بھی کر لیں اور ساتھ میں جو ہے مینشن کر دیں کہ ایکچولی یہ ضمیر جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی کیا یہ رفع کی حالت میں تھی یا یہ نصب جر کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو کافی کانفیڈنس ہوگا اپنے اوپر بھی کہ اچھا ہاں ہمیں سمجھ آ گیا ہے. اور دیکھیں اب جو ٹاپکس ہیں وہ پریکٹس مانگتے ہیں، جتنی پریکٹس کریں گے اتنی اچھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر. امید ہے ان 2 لیکچرز کے بعد، لیکچر نمبر 12 اور 13 کے بعد بہت ساری جو ہے نئی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی ہوگی. قرآن پاک کو پڑھنے کا انداز آپ کا پہلے سے بہتر ہوا ہوگا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے خود سے، میں نے کوئی ٹاسک نہیں دیا تھا بٹ خود سے صورتیں پڑھیں، اور جب صورتیں پڑھنے بیٹھے وہ تو انہوں نے جتنی پچھلی دفعہ کی انفارمیشن تھی اس کے مطابق مجھے تھوڑی تھوڑی بھیجی پکچر کھینچ کے کہ انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی کہ دیکھیں اس آیت کے اندر یہاں پہ یہ ضمیر ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، آپ کے اندر شوق اور جستجو پیدا ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں آگے بھی اسی طرح سے رہے یہ جذبہ، اللہ تعالیٰ ہمارا برقرار رکھے. اور جب جذبے سے کوئی بھی کام کیا جائے تو شروع میں بے شک آپ کو مشکل لگے، لیکن انشاءاللہ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے پھر سے ایک دفعہ دعا ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.